नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159। फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे हम। फ़पस बिमा से, फ़बिमा पस से, रहमतन रहमत, मिन से अल्लाह अल्लाह, लेनता नरम दिल, लहुम उनके लिए, और वकुंता अगर आप होते, फ़ज़न तंद खू, गलीज़ल क़ल्ब सख्त दिल, लव फद्दू तो वह मुंतशिर हो जाते, मिन से हौली का आपके पास, फ़ाफ़ू पास आप माफ़ कर दे, अनहुम उनसे उन्हें, वस्तग़फिर और बख्शिश मांगे, लहुम उनके लिए, व शाविरहुम और मशवरा करे उनसे, फ़ी में अमरी काम, फ़इज़ा फिर जब, अज़मता आप इरादा कर ले, फ़तवक्कल तो भरोसा करे, अलल्लाहि अल्लाह पर, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह युहिब्बु दोस्त रखता है, मुतवक्किलीन भरोसा करने वाले। इसकी हम ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे पहले कि आप अल्लाह की रहमत से उनके लिए नरम मिजाज साबित हुए। अगर आप तुरशरो और सख्त दिल होते तो ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते, सो आप उनसे दरगुज़र फरमाएँ और उनके लिए इस्तग़फ़ार करें और काम में उनके साथ मशवरा किया करें। जब आपका इरादा पुख्ता हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें, यकीनन अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। सबसे पहले हम कनेक्शन देखेंगे ओहद में दर्रा वालों की कोताही और सहाबा के मुंतशिर होने की वजह से नुकसान हुआ, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हौसला का मुजाहिरा फरमाया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया की तारीफ़ की गई, यानी आला इखलाक की तारीफ़ की गई, और ख़ता करने वालों को माफ़ कर देने और अल्लाह ताला के हुज़ूर उनकी बख्शिश की दुआ की तलकीन फरमाई गई है। ओहद में 300 मुनाफ़िकों का वापस लौटना, दर्रे वालों का दर्रा खाली करना, घुमसान के रन में सहाबा की अक्सरियत का, यानी कि ज़्यादातर तादाद में सहाबा का आपको अकेले छोड़ जाना, तन्हा छोड़ जाना, इस कदर ज़ाती और जमाअती नुकसान उठाना, इनमें कोई एक मामला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्तइल करने के लिए काफ़ी था, गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। ऐसे मौका पर बड़े से बड़ा बहादुर और हौसलामंद इंसान का पित्ता पानी हो जाया करता है, जवाब दे जाता है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गुस्सा, नाराज़गी, इश्ताल, खफगी और तुर्श कलामी का मुजाहरा नहीं फरमाया, बल्कि नहायत हौसला और आला इखलाक के साथ हालात पर काबू किया, कंट्रोल किया। इस पर अल्लाह ताला ने आपको खराज तहसीन से नवाजते हुए फरमाया कि मेरे महबूब, ये सिर्फ़ तेरे रब के फजलो करम का नतीजा है कि आप बुर्दबार, रहमदिल, नरम खो और आला इखलाक के पैकर हैं। अगर आप सख्त खो, जज्बाती और तुर्श कलाम होते तो ये लोग नफ़रत खाकर आपसे दूर भाग जाते। लिहाजा उन्हें दिल से माफ़ फरमा दीजिए और अपने रब के हुजूर उनकी माफ़ी की दरख्वास्त कीजिए। ये नहीं कि पहले मशवरा करने से नुकसान हुआ है और आइंदा मशवरा करने पर आप एहतराज़ करें, यानी कि परहेज़ करें, बल्कि होना ये चाहिए कि मुशावरत जारी रहनी चाहिए, मशवरा जारी रहना चाहिए। मुशावरत के बाद आपको फरमाया गया कि मुकम्मल तैयारी और बाहमी मशवरा के बाद अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए। वही इज़्ज़त और ज़िल्लत, फ़तह और शिकस्त का मालिक है। काम करने के लिए जो वसाइल और जो मशवरा दरकार है, जो मशावरत दरकार हो, उसके लिए भरपूर कोशिश करें। उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अज़म बिल जज़म के साथ काम का आगाज़ कर देना चाहिए। मुशावरत की अहमियत और गर्ज़ो गायत कुरान पाक ने
قائد کو مشاورت کا حکم دیا ہے، مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ مسلمان اجتماعی یعنی کہ مکمل طور پر اکٹھے، جو زیادہ اکٹھے مسائل ہیں، سبھی کے جو مسائل ہیں، سب کا ایک جیسا مسئلہ ہوتا ہے نا، تاکہ مسلمان اجتماعی مسائل کو جماعتی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرے، یعنی مل جل کر ایک گروپ کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں اسے اکٹھا مل کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرز عمل کے بیک وقت کئی فوائد ہے۔ ایک طرف اراکین جو ہے، رکن جو ہے گروپ کے اراکین، جماعت کی جو جماعت کے اراکین ہے نا، ان کی دل جوئی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ان کی صلاحیتوں سے اجتماعی فائدہ اٹھانا اور ان کی انفرادی فکر کو اجتماعی نظم میں لانا، یہ خیر و برکت سے بھرپور عمل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ہدایت میں زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کے نزول سے پہلے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن اس حکم کے نزول کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ آپ ہر کام میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی کو مزید حکم ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، یہ اسی میں حکم ہوا ہے، اور معاملات ان کو شریک مشورہ رکھا کرو معاملات میں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اور معاملات میں ان کو شریک مشورہ رکھا کرو، پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کار خیر کی اہمیت و افادیت کو اجاگر اور ممتاز رکھنے کے لیے 5 رکوع پر مشتمل ایک سورہ کا نام ہی الشعراء رکھ دیا گیا۔ 5 رکوع ہیں اس صورت کے، ٹھیک ہے، اور 5 رکوع اس صورت کے ہیں، تو اس کا نام سورۃ الشعراء رکھ دیا گیا، تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اجتماعی زندگی بسر کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشورہ کن امور میں کرنا چاہیے۔ مشورہ کا حدود اربع کیا ہے؟ جہاد کے سلسلے میں بدر، احد، خندق، غرض یہ کہ ہر اہم معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے۔ جنگ سے پہلے شورا کے اجلاس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں۔ مجلس شورا ہوتی ہے نا، تو مجلس شورا جو ہے، شورا کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اراکین کو بلایا جاتا ہے، ان سے اجلاس کی جاتا ہے، اس میں بات چیت ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے۔ تو اجلاس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں۔ واضح احکامات کے بعد ان پر عمل کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا تو درکنار، ان کے بارے میں سوچنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مشاورت تو اس بات پر کرنی ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے کا وقت اور طریقہ کار اور میدان جنگ کا انتخاب وغیرہ کیسا ہو۔ ان امور کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ داران پر چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگوں نے لفظی منہ شگافیوں میں پڑھ کر، یعنی کہ لفظی جو گیدڑ ببکیاں ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہے، خیالی پلاؤ ہوتے ہیں باتوں سے بنانے، اسی کو کہتے ہیں منہ شگافیوں، تو اس میں پڑھ کر مشاورت کے حکم کو بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جماعت کا امیر ارباب حل و عقد سے ان کی دل جوئی کی خاطر مشورہ کرے گا، لیکن اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یعنی ان سے مشورہ تو کرے گا ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، لیکن اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر جس سے چاہے مشورہ کرے، وہ باضابطہ شورا کو تشکیل دینے اور اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام سے مشاورت۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ حنین کے قیدیوں کے بارے میں رائے طلب کرنا۔ غزوہ حنین کے موقع پر بے شمار قیدی اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حنین کے نمائندہ لوگوں نے جب آپ سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو آپ نے اس بارے میں صحابہ سے رائے طلب کی۔ آراء میں اختلاف دیکھا تو حکم دیا کہ اپنے خیموں میں جا کر باہمی مشورہ کرنے کے بعد اپنے نمائندوں کو میرے ہاں بھیجو تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العباد میں سے۔
ओहद से पहले मुशावरत की कि शहर में रहकर दिफा करना चाहिए या मदीने से बाहर निकलकर। लोगों की अक्सरियत ने बाहर निकलकर लड़ने का मशवरा दिया। लोगों की जो अक्सरियत थी, ज़्यादा लोगों ने बाहर निकलकर लड़ने का मशवरा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय का एहतराम करते हुए ओहद के दामन का इंतखाब फरमाया। हालांकि आपकी राय मदीना में रहकर दिफा करने के बारे में थी। इब्न कसीर के में इसका तज़किरा है। अब देखिएगा, गवर्नर की तकर्री के लिए मुशावरत। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाते वक़्त शोरा बुलाई गई। अरकान शोरा ने अपनी अपनी राय पेश की और काफ़ी गौर व खोज के बाद मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकर्री का ऐलान हुआ। इसका हवाले से जो है वो जो ज़िक्र है वो कंज़ुल ईमान में है। कंज़ुल अमाल, कंजुल आमाल में इसके बारे में तज़किरा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुशावरत और फ़ैसलों की बुनियाद। जमहूरियत की मुखालफत में बाज़ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसलों को बतौर दलील पेश करते हैं कि उन्होंने सहाबा से मशवरा किया, लेकिन अक्सरियत की राय को दरखूर एतना नहीं समझा, लिहाजा खलीफा अक्सरियत की राय का पाबंद नहीं है। यानी कि अगर अक्सरियत ने कोई मशवरा दिया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि खलीफा या हाकिम उसको माने। राय लेना, मशवरा करना हुक्म है अल्लाह ताला का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेकिन फ़ैसला वो जो समझ बूझ के साथ, अक़ल के साथ किया जाए। लिहाजा खलीफा अक्सरियत की राय का पाबंद नहीं। हालांकि इन वाक़या से ऐसे इस्तदलाल की गुंजाइश नहीं निकलती, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा की राय के मुकाबले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरमान पेश किए थे, जो आपकी वफ़ात के सदमे और पे दर पे मुश्किलात की वजह से सहाबा के जहन से ओझल हो चुके थे। यूँ ही खलीफतुल मुस्लिमीन ने उनका हवाला दिया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। खलीफा अव्वल का पहला इक़दाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब कबाइल मुर्तिद होने लगे और कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया। उधर लश्कर उसामा की रवानगी का मसला भी था, जिसे ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में अपनी ज़िंदगी में रवाना किया था। इस सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले हुबैश उसामा की रवानगी के मतलब मशवरा किया, तो नाजुक हालात में शोरा फौरी तौर पर लश्कर की रवानगी के ख़िलाफ़ थी। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, अगर मुझे ये यकीन हो कि वहशी जानवर मुझे नोच लेंगे और इन आबादियों में मेरे सिवा कोई भी शख्स बाकी ना रहे, तो भी मैं लश्कर उसामा रवाना करूँगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रवानगी का हुक्म दिया था। तिबरी जिल्द 2 सफ़ा 522 में इसका तज़किरा है। आगे हम बढ़ते हैं। मानईन ज़कात यानी कि ज़कात का इनकार करने वाले और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़ैसला। ज़कात का इनकार करने वालों के मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने महाजरीन और अंसार को जमा करके फ़रमाया, आपको मालूम है कि बाज़ अरबों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, मशवरा दे कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम में से एक इंसान हूँ, अलबत्ता तुम्हारी निस्बत मुझ पर बोझ ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि खलीफा रसूल, मेरी राय तो यह है कि आप इस वक्त लोगों की नमाज अदायगी को ही गनीमत समझे और ज़कात छोड़ने पर गिरफ्त ना फरमाएं। ये लोग अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इस्लामी फ़राइज़ और अहकाम को तस्लीम करने के बाद सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह ताला इस्लाम को मज़ीद क़ुव्वत देगा तो हम मुनकरीन ज़कात के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, लेकिन इस वक्त हम में अरबो अजम के मुकाबले की ताकत नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जो हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तायीद की, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उसकी तायीद की। उनके बाद तमाम अंसार व महाजरीन इसी राय की तायीद में यकज़बान हो गए। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर चढ़े और फरमाया। इसी मौका पर उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि तुम कुफ़र में बड़े तिंदो तेज़ और बहादुर थे, क्या इस्लाम में आकर बुज़दिल हो गए हो? मैं ज़रूर इन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा जो नमाज अदा करते हैं मगर ज़कात देने से इनकारी हैं। अल्लाह की कसम, मैं उस मौक़िफ़ पर डट जाऊँगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करता रहूँगा। अल्लाह की कसम, मैं इस मौक़िफ़ पर डट जाऊँगा और अल्लाह की राह में जिहाद करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला अपना वादा पूरा ना फरमा दे।
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ دور فاروقی میں کمانڈر، مفتوحہ علاقوں اور تعاون کے بارے میں مشاورت۔ یہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں کہ عراق میں پیش قدمی کے سلسلہ میں اسلامی فوج کی کمان کا مسئلہ پیش آیا۔ یاد رہے اس وقت عراق فارس ایران کے ماتحت تھے۔ خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اس فوج کی کمان مجھے خود کرنی چاہیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہدایات جاری فرماتے رہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی یا آپ کو کچھ ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی مشکل ہو جائے گی۔ اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تو عراق جانے کے لیے ہی مدینہ سے نکلا تھا، مگر اصحاب رسول کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اب بتائیں کہ اس فوج کی کمان کس کے سپرد کی جائے؟ لوگوں کی اکثریت نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے محاذ پر برسرِ پیکار تھے۔ مفتوحہ علاقے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کرتے ہوئے ہر معاملے میں اہل الرائے سے مشورہ لیتے، یہاں تک کہ مفتوحہ علاقوں کی زمین کے لیے بھی انہوں نے کئی دن تک مجلس مشاورت کے اجلاس منعقد کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہم خیال حضرات کی رائے یہ تھی کہ زمینیں حکومت کی ملکیت ہونا چاہیے تاکہ آنے والے حضرات بھی اس سے مستفید ہوتے رہے۔ اس ضمن میں دونوں طرف سے کوئی واضح شرعی دلیل نہ تھی۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ یہ آئندہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں موجودہ لوگوں کو تقسیم کر دوں، ان لوگوں کو محروم کر دوں جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے جی تعاون اور مجلس شورا۔ جب تعاون کی بیماری آئی، تعاون اور مجلس شورا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے دورے کے لیے نکلے۔ جب آپ سرغ کے مقام پر پہنچے تو وہاں شام کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا اور وہاں کے حالات بیان کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ شام میں تعاون کا مرض پھیلا ہوا ہے، اس لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ آگے جانا چاہیے یا واپس پلٹ جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین نے حکم دیا کہ مہاجرین کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سے اس صورتحال پر مشورہ طلب کیا گیا۔ ان کی آراء میں اختلاف تھا، یعنی کہ ان کی جو رائے تھی ان میں اختلاف تھا۔ کچھ نے کہا کہ آپ دینی کام کے لیے نکلے ہیں، آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے، جبکہ دوسرے صحاب کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت سے اصحاب رسول ہیں، خواہ مخواہ موت کو دعوت نہیں دینا چاہیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انصار کو بلایا جائے۔ انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح مختلف تجاویز پیش کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر حکم دیا قریش کے ان سرداروں کو بلایا جائے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی۔ یہ سب بالاتفاق کہنے لگے کہ آپ کو آگے جانے کے بجائے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ہم صبح مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاش یہ بات ابو عبیدہ کے سوا کوئی اور کہتا، کیونکہ یہ بات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی کے خلاف تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی مصروفیت کی وجہ سے غیر حاضر تھے تشریف لائے اور کہنے لگے ایسی صورتحال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کن ارشاد موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاسلام میں سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی علاقے میں تعاون پھیلا ہوا ہو تو وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور جس زمین میں تعاون واقع ہو جائے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ فیصلہ کا طریقہ کار اور فَإِذَا عَزَمْتَ کا مفہوم، جو آیت پڑھی گئی فاروق اعظم نے پڑھی، اور اس کے علاوہ جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ کا مفہوم فیصلہ کا طریقہ کار اور فَإِذَا عَزَمْتَ کا مفہوم، آدمی جب اپنے ذہن میں
ایک بات بٹھا اور جما لیتا ہے تو پھر ہر بات کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ یہی حالت ان دوستوں کی ہے جو علمی دنیا میں تنہا پرواز کے قائل اور انتہا پسندی کی روش کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ پہلے ان کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہیں لفظ اکثریت سے اس حد تک چڑ ہوتی ہے کہ وہ اہل حق کی اکثریت کو بدنام اور زمانہ جمہوریت سے مماثلت قرار دے کر، یعنی کہ ملتا جلتا ان کی شکل کا قرار دے کر حقائق کو رد کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جذباتی لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی کے مقلد ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کے بعد خاص کر تنظیمی اور اجتماعی معاملات میں اجتماعیت کو قابل قدر حیثیت دینا ضروری ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی میں نظام چلانے کے لیے یہ آخری اصول ہے۔ اس کے بغیر امت کو متحد رکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے باوجود کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ امیر صرف لوگوں کی دلجوئی کی خاطر پیش آمدہ مسئلے میں شورا کی تجاویز سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ کوئی اصول امیر کو پابند نہیں کر سکتا۔ پھر ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس طرح تو امیر معمور اور ربڑ کی مہر بن جاتا ہے۔ بقول ان کے قرآن پاک نے فَإِذَا عَزَمْتَ کے الفاظ استعمال کر کے امیر کو اجتماعی معاملات میں مختار کل بنا دیا ہے۔ کاش یہ حضرات طبیعت کے بیلگام گھوڑے کو قابو رکھتے ہوئے اس بات پر غور کرتے کہ ارکان شورا مشورہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ کہ مشورہ لینے کے لیے۔ صاحب امر کو تو مشورہ لینے کا حکم ہو رہا ہے، لہٰذا اگر اراکین شورا یعنی کہ جو مجلس کی جو اراکین ہیں، رکن ہیں، ان کو ایک دوسرے سے مشورہ لینے کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کی بجائے یہ ہونا چاہیے تھا تشاوروا فی الامر فاذا عزمتم فتوکلوا علی اللہ، تشاورون فی الامر فاذا عزموا۔ اس لیے صحیح نقطہ نگاہ یہ ہے کہ عزم کا معنی وہ نہیں جو کچھ علماء نے سمجھا ہے۔ ایسے ہی آزاد استدلال کی وجہ سے مسلمانوں کے حکمران آمر، ڈکٹیٹر، ظالم اور سفاک ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہم سے پوچھنے کا کسی کو اختیار نہیں اور نہ ہی ہم کسی کے پابند ہیں۔ یہ جو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، تمام تر ذکر کیے گئے دلائل ہیں، ان کی روشنی میں کامل عمل نقطہ نگاہ یہی ہے کہ امیر قرآن سنت، واضح شواہد و قرائن اور شورا کی اکثریت کا پابند ہونا چاہیے۔ اس طرز عمل میں نہ صرف ملک و ملت کی بہتری ہے بلکہ امیر کے لیے بھی عافیت کا راستہ ہے، کیونکہ وہ اکیلا ذمہ دار ہونے کی بجائے پوری جماعت ذمہ دار ہوگی، اور قرآن و سنت اور صحابہ کا عمل بھی اس بات کی مکمل رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے عزم کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عزم کے معنی ہے اہل رائے سے مشورہ لینا، پھر اس کا اتباع کرنا۔ اس آیت کی روشنی میں امام ابو بکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ لینے کا جو حکم دیا گیا وہ صرف صحابہ کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لیے نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا کہ کسی خاص معاملے میں مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو وہ مکمل غور و خوض کے ساتھ پیش آمدہ مسئلے میں ٹھیک مشورہ اور رائے کا اظہار کریں گے، تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح تو ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کی صورت نکلتی، بلکہ اس میں ان کی حوصلہ شکنی کا پہلو نکلتا۔ اگر تعصب کی عرق اتار کر اور جذبات کے پردے ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مبارک دور میں ہونے والی جو مجالس شورا ہے ان کے فیصلوں پر غور کیا جائے تو روز روشن کی طرح یہ حقیقت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کیا تو اس کے پیچھے نص قطعی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود تھا۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے بارے میں بھی قرآن کریم کی نص قطعی موجود تھی، یعنی کہ قرآن میں اس کے بارے میں حکم موجود تھا اور قطعی حکم موجود تھا، جو حالات کی بحرانی کیفیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے اوجھل ہو چکی تھی۔ جب خلیفہ وقت نے توجہ دلائی تو صحابہ کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح فیصلہ
قرآن و سنت نمبر 1، قرآن و سنت کی موجودگی میں کثرت و قلت اور عقل و فکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، ٹھوس فکری نظری دلائل اور واضح قرائن کے بعد جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نمبر 3، دونوں طرف دلائل برابر ہو تو اجتماعی زندگی میں اہل حق کی اکثریت کی اتباع امیر اور سب کے لیے لازم ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نرم خو اور خلیق تھے۔ نمبر 2، سربراہ بد اخلاق ہو تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ نمبر 3، سربراہ کو قومی کاموں میں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا لازم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن سے تفسیر دیکھیں گے، داعی اور قائد کے اوصاف۔ داعی اور قائد کے اوصاف۔ نمبر 1، داعی اور قائد کو ہمدرد ہونا چاہیے، سورۃ توبہ آیت 128۔ نمبر 2، داعی کو لوگوں سے مشورہ کا خواہش مند ہونا چاہیے، سورہ یوسف آیت 103۔ نمبر 3، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، سورہ کہف آیت 6۔ نمبر 4، قائد کو مشورہ لینا چاہیے، سورہ آل عمران آیت 159۔ نمبر 5، قائد میں عفو درگزر کا جذبہ ہونا چاہیے، سورہ مائدہ آیت 13۔ نمبر 6، قائد اور مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، سورہ زمر آیت 38، سورہ توبہ آیت 51۔ ابھی یہاں پر ہے ہماری آیت نمبر 159 کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ ڈیٹیل اور بھی تھی لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا جب خاموش ہوئی نا، تھوڑا سا اس کو میں نے مختصر کیا، کوشش کیا جامعہ انداز میں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔